अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई वली, कोई नबी, कोई परी, कोई जिन, कोई फरिश्ता या कोई बुत या मज़ार उसके लायक नहीं, उसके शरीक नहीं। अल्लाह सबसे पाक है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह पाक के भेजे हुए सबसे आखिरी रसूल हैं, नबी हैं, जिन पर पाक कलाम कुरान नाजिल हुई, जो एक सच्ची किताब है। जो अल्लाह पाक का शरीक ठहराए वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल ना माने और उन पे जो किताब नाजिल हुई उसको ना माने, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है, वो भी काफिर है। हमारे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस नक्शे के मुताबिक इस तकरीर में हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल कौन थे और किन लोगों ने उनको धोखा दिया। ये हमारा मदीना है, ये मक्का है, और ये कूफा, और ये करबला, और ये है दमिश्क सीरिया, जहाँ पर यजीद, जिस पर अल्लाह की लानत हो, तख्तनुमा था। वाक़या है 61 हिजरी 27 रजब। उस वक्त मदीने का गवर्नर था वलीद बिन उतबा। अब्दुल मलक बिन मरवान दमिश्क सीरिया से मदीना आता है और वलीद बिन उतबा को कहता है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की बैत ले। यजीद के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये शराबी है, लौंडियाबाज है और इसके बहुत सारे बुराइयां हैं। उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। इस दौरान अब्दुल मलक बिन मरवान वलीद बिन उतबा को कहता है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाने ना दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार के बाहर तशरीफ लाते हैं और अपने साथियों से ये पूरे वाक़या को बताते हैं, जिसके दौरान उनके साथियों ने मशवरा दिया कि हम लोगों को उसके खिलाफ खड़ा करेंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम की एक अपनी जहानत थी, एक अपना इल्म था, और बेशक ये हमेशा हक पर हैं। इन्होंने इरादा किया कि मैं मदीना को छोड़ जाऊंगा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि अपने नाना से उन्होंने एक हदीस सुनी थी कि मदीने के अंदर एक ऐसा मेंढा होगा जिसकी वजह से पूरे मदीने की बेहरमती होगी, कत्लोगारी होगी, माल लूटे जाएंगे। इस वजह से वो मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए। जब मक्का तशरीफ ले आए तो इस दौरान कूफा से एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, जबकि हजारों की तादाद में खुतूत आने लगे कि आप यहाँ कूफा तशरीफ लाएं, हम आपकी बैत करेंगे। कूफा इराक का एक शहर है जिसको 15 या 16 हिजरी में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के द्वारा बनाया गया था, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। 35 हिजरी में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम मदीने से कूफा तशरीफ ले जाते हैं, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के बाद। ये अपना दारुल हुकूमत कूफा बना लेते हैं। जितने भी मौला अली शेर खुदा के साथी थे जो कहते थे कि हम हुब्बे अहले बैत हैं, अहले बैत से बेहद मोहब्बत करते हैं, वो सब कूफा तशरीफ ले गए। लॉजिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझो, फिर खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि हुसैन के कातिल कौन थे। यहां से हजारों की तादाद में जब खतूत आते हैं जिसमें यह लिखा होता है, ऐसे ऐसे अल्फाज थे उसमें कि अगर कोई हमारा रहनुमा ना आया तो कल अल्लाह के बारगाह में हम शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, कि हमारे पास कोई नहीं आया था हमारे रहनुमाई के लिए, हमने एक गलत इंसान के हाथ पे बैत की, यानी कि यजीद, जिस पर अल्लाह की लानत हो। हमारे हुसैन पाक की अपनी एक जहानत है, एक अपनी हिकमत है, एक इल्म है। उन्होंने मक्का से
کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران مکے والوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حسین پاک کوفہ والے کبھی بھی وفا نہیں کرتے، کوفی لا یوفی، کیونکہ ہمارے مولا علی شیر خدا کی بھی شہادت کوفہ میں ہے اور امام حسن پاک علیہ السلام کی بھی شہادت کوفہ میں ہے۔ آپ سوچیں کتنا عجیب منظر ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حب اہل بیت ہیں، یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے کہ بڑی عظیم سکسیس کی شہادت یہاں ہو جاتی ہے، مولا علی شیر خدا کی جو چوتھے خلیفہ ہیں اور حسن پاک کی۔ آپ سوچیں، مطلب آپ کے گھر میں ہی آپ کو مارا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایک محفوظ جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نگہبان ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ والوں نے حسین پاک کو سمجھایا، تو یہ چیز چیک کرنے کے لیے حسین پاک علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین پاک تشریف لے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، یہ بات سچ ہے، شیعہ حضرات بھی یہ بات جانتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، جب یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو پرکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چیز چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل پہلے جاتے ہیں کوفہ کہ کیا واقعی میں کوفہ والے لوگ بیعت کرتے ہیں۔ دیکھیے، چیک تبھی کیا جاتا ہے جب ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ واقعی میں یہ دھوکے باز تھے کوفہ والے، کیونکہ ہر دور میں ان کو آزمایا گیا ہے اور انہوں نے وعدہ خلافی کیا ہے۔ جب مسلم بن عقیل یہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت 17,000 بیعت ہو گئی، پہلے دن 17,000 بیعت ہوئی تھی، 2 یا 3 دن میں 40,000 تک بیعت ہوئی۔ جب کوفہ والوں نے بیعت کرنے شروع کر دیے اور 40,000 کی تعداد تک پہنچ گیا، اس دوران جو یہاں پر یزیدی تھے انہوں نے خبر دیا یزید کو کہ یہاں پر تو حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے۔ اس نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ فوراً جائے اور کوفہ کا گورنری اپنے ہاتھ میں لے لے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ تو اتنے میں جب پوری بیعت ہو گئی تو مسلم بن عقیل حسین پاک علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات بہت ٹھیک ہیں، سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اب اس وقت کمیونیکیشن اتنا فاسٹ تو نہیں تھا، قاصد نکلتا پھر دھیرے دھیرے پہنچتا، کیونکہ ایک لمبی مسافت تھی، پھر ان کو ملتا، پھر یہاں سے یہ جاتے۔ جب اس نے خط لکھ دیا تو وہ قاصد خط لے کے نکل گیا۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد رات کی تنہائی میں نعمان بن بشیر کے دربار میں آتا ہے اور ان کو معزول کر دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین پاک تشریف لے آئے، حسین پاک تشریف لے آئے، ایک شور و گل مچ گیا تھا۔ اس دوران جب وہ گورنری اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس نے ظلم سے، اس نے ٹارچر کر کے، لوگوں کو سزا دے کے، مار کے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑوا لی۔ سب کے اندر ایک خوف زاری بن گیا، سب کے اندر ایک ڈر کا ماحول بن گیا تھا۔ یہ ایسا بات ہے کہ کوئی آپ کے بیٹے کے سر پہ بندوق رکھ کے آپ سے کچھ کرا رہا ہو، آپ ایسے کس میں کیا کریں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے۔ اس وقت کے جو حالات تھے وہ ہم بھی نہیں جانتے اور آپ بھی نہیں جانتے، پر ہم سمجھ سکتے ہیں لاجیکلی، کیونکہ اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، دانشمندی دی ہے، تو ہمیں سمجھنا اس بات کو بہت ضروری ہے کہ واقعی میں اس وقت کیا ہوا تھا۔ جب کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑنی شروع کر دی، یعنی کہ 40,000 سے گھٹتے 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 1000 اور 0 ہو گئے، کیونکہ یہ کیسے پتہ چلا؟ جب امام مسلم بن عقیل نے نماز پڑھایا اور سلام پھیرا تو ان کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے غدار، اس کو غداری کہتے ہیں، کیونکہ اپنے جان کی پڑی ہے، اپنے مال کی پڑی ہے۔ جب یہ خط یہاں سے نکل چکا تھا، اسی دوران عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو میناروں سے نیچے گرایا اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے جسم مبارک کو کوفے کی بازار میں اس کو لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے اندر ہیبت بنے، لوگوں کے اندر ڈر کا ماحول ہو۔ جب
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत मिला तो वो कूफा जाने का इरादा कर लिए, क्योंकि खत में यही लिखा था कि यहाँ के हालात अच्छे हैं, सबने बैत कर ली है, आप तशरीफ ले आए। मक्का वालों को क्या लगा कि वाकई में कूफा वाले बैत कर रहे हैं। किसी रिवायत में ये नहीं मिलता है कि हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। ना उन्होंने मदीने में ये बात कही थी और ना मक्के में। वो मदीना से भी कूफा जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले मक्का तशरीफ ले आए। जब हज का महीना हुआ तो फिर मक्के से वो कूफा की जानिब बढ़े, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये हिजरत एक अमन का हिजरत है। हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई इरादा नहीं था कि वो जंग लड़े, और ना उन्होंने इस बात का कोई मुतालबा या कोई अनाउंसमेंट या कोई खबर दी। मक्का वाले भी यही सोचते थे कि हाँ, बेशक हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत कूफे में हो जाएगी। जब ये आगे बढ़ते हैं और कूफा के नज़दीक पहुंचते हैं, चंद मील का फासला या जो भी 100 किलोमीटर जो भी कहो आप, एक फरजदक नाम का शायर जो हुब्बे अहले बैत का दावेदार था, उससे मुलाकात हुई। उसने बताया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आप कूफा ना जाएं। बेशक उनके दिल और दिमाग आपकी तरफ है, पर उनके तलवार आपकी तरफ नहीं है, ये दगा करेंगे। वो शहीद हो गए। तकदीर उनको ले जा रही है। वो करबला के नज़दीक पहुंचते हैं तो हूर बिन यजीद द्वारा उनको रोक लिया जाता है और उनसे जबरन बैत करने को कहा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वही कॉल था कि हम बैत नहीं करेंगे यजीद के हाथ पर। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर मिली कि हूर बिन यजीद थोड़ा सा नरमी पेश कर रहा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, जबकि उसे पता था कि ये कौन है, रसूल के नवासे हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उसने नरमी दिखाई। इस दौरान उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शिमर और अमर बिन साद को और लश्कर लेके भेजता है ताकि वो सख्ती करे हुसैन अलैहिस्सलाम पर। ये जो अमर बिन साद है और शिमर है, इनको दौलत की लालच दी गई, हुकूमत की लालच दी गई। ये मुसलमान ही थे लेकिन बदबख्त और लानती थे। जब उसने देखा कि मौला हुसैन बैत नहीं कर रहे हैं तो उसने हुक्म दिया कि उन पर सख्ती करो, पानी बंद करो, खाना बंद करो। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बैत ज़रूर करेंगे या वो मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वो मक्का से कूफा जा रहे हैं तो उनके साथ कुल 72 लोग हैं, और रिवायत में आता है कि घर के जो अफराद थे वो 21 थे, कुछ रिवायत में आता है कि 19 थे। तो मैं अगर 21 लेता हूँ तो 21 जो है 21 ये उनके घर के अफराद हैं। बाकी कौन थे? इनके साथी जो सहाबा इकराम की औलादों में से थे। कुछ सहाबा इकराम भी थे जिनको मैं अब मेंशन भी करूँगा अभी वीडियो में कौन लोग थे। ये जो बज़नी फैलाई जाती है कि हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, भाई पहले ये तो बताओ अल्लाह के बंदे कि वो जंग के लिए जा रहे थे कि मौला हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया? अल्लाह के वास्ते आप तहकीक करो भाई। किसी को पता ही नहीं था कि मौला हुसैन जंग करने के लिए जा रहे हैं, या उन्होंने कोई अनाउंसमेंट किया हो तो मदीने वाले मक्का वाले खिलाफ हो गए हों। ये बहुत बज़नी है और ये झूठा कहानी है जो लोग कहते हैं कि मदीने वाले मक्का वालों ने हुसैन का साथ नहीं दिया। जब वो करबला के करीब पहुंचते हैं तो हूर बिन यजीद के द्वारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ रोका जाता है करबला के पास, और उनसे बैत लेने की कोशिश की जाती है। उसने कहा कि आप यजीद की बैत करें। मौला हुसैन ने फिर से वही बात कही कि हम बैत नहीं करेंगे, इसके अलावा जो तुम चाहो तुम्हारी मर्जी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला कि हूर बिन यजीद नरमी दिखा रहा है, सराफत से पेश आ रहा है, सख्ती नहीं कर रहा है, तो उसने शिम्र और अमर बिन साद को लालच देके, दौलत देके, हुकूमत की लालच देके और लश्करों के साथ भेजता है करबला कि जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किसी सूरत में वो बैत ले ले, वरना उनसे जंग करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही कि हम बैत नहीं करेंगे, इसके अलावा जो तुम करना चाहो करो। अब मुझे एक बात बताएं, कूफा वालों ने इतने सारे खुतूत भेजे, ये इस वक्त कहाँ हैं?
کہ اس وقت کہاں ہیں 22,000 کا پورا لشکر چند دنوں میں کربلا کے پاس پہنچا. کیا وہ سیریا سے آیا تھا یا کوفہ سے آیا تھا؟ کہاں کے لوگ تھے؟ ہر ایک شخص کو جنگ کرنے کو کہا گیا، ہر ایک شخص کو جنگ کرنے کے لیے کہا گیا اور ان کو لالچ دیا گیا. یہ وہی لوگ ہیں کوفہ والے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، دھوکے سے بلایا اور بعد میں مکر گئے. بعد میں یہ لوگ مکر گئے. اب دیکھیں، اب آپ بتائیں کون دھوکہ دے رہا ہے؟ کس نے بلایا تھا؟ خط یہاں کون بھیجا تھا مکہ؟ اور کس نے کہا کہ ہم بیعت کریں گے، ہم ساتھ دیں گے؟ اور ابھی کون مکر رہا ہے؟ مدینے والے مدینے میں ہیں، مکہ والے مکہ میں ہیں. کوفہ والے کیا کر رہے ہیں؟ جو مولا علی شیر خدا کے چاہنے والے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. ابھی آپ عراق اور ایران دونوں کا آپ دیکھیں ماحول کیسا ہے. سب سے زیادہ آج بھی چاہنے والے وہیں پر لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کدھر ہو بھائی؟ میرا سوال تم سے، آپ کدھر ہو؟ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو قتل ہو رہا ہے. سب سے نزدیک کوفہ، چند میلوں کا فاصلہ ہے کوفہ اور کربلا کا. کدھر ہوا بتاؤ؟ کن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا؟ کس نے دھوکہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہاں پہ بلایا کس نے؟ بلایا یہاں پہ دھوکے سے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، پورے شیعہ حضرات سے میں پوچھتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ نہیں ہو یہاں پر؟ کہتے ہو نا کہ آپ حب اہل بیت ہو. کیوں خیموں میں آگ کیوں لگائے گئے؟ بتائیں آپ. اگر خواتین کو تکلیف پہنچانا تھا، جان سے مارنا تھا، تو خیموں میں کیوں آگ لگائے گئے؟ خواتین تو پھر بھی زندہ تھی، پھر بھی وہ صحیح سلامت تھی. بھلے ان کے دوپٹے کو چھین لیے گئے، چادر چھین لیے گئے، ان پہ تماچے مارے گئے، اللہ کی لعنت ہو ان پر ظلم کرنے والے پہ. لیکن خیموں کو آگ کیوں لگائے گئے؟ اس لیے کیونکہ وہ سارے خطوط خیموں کے اندر تھے. اگر یہ خط دنیا پڑھ لیتی تو دنیا جان جاتی کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ کوفہ والے غدار ہیں. روایت میں آتا ہے کہ کئی بورے بھرے ہوئے تھے خط سے جو کوفے سے بھیجے گئے تھے، اور ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، جو کوفہ والے لوگ ہیں. 10 عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، 1 ماہ سے زیادہ یہ قافلہ کوفہ میں رہتا ہے، عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں. اس وقت کوفہ والے کہاں ہیں؟ جب کوفہ سے ان کا قافلہ دمشق سیریا جاتا ہے، یہاں بھی بہت ظلم ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانوں پہ، بہت ظلم ہوتا ہے. اب اس کے بعد کی جو سٹوری ہے، جب امام زین العابدین کو یزید مدینہ بھیج دیتا ہے کئی مہینے کے بعد، جب پوری کہانی مدینہ والے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کربلا میں یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا. اب آپ یہ کہیں گے کہ جب کوفہ میں جنگ لڑ رہے تھے لوگ تو مدینہ کی خبر کیوں نہیں دیا؟ بھائی یہ ایک کنٹینمنٹ ہے آرمی کا، بھائی ایک کنٹینمنٹ ایریا ہے. آپ سمجھیں 22,000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کو گھیرے ہوئے، کون آئے گا یہاں پر خط لے کر؟ کس کو بھیجیں گے امام حسین علیہ السلام؟ انہوں نے ایسا گھیر رکھا تھا کہ کوئی یہاں سے جا بھی نہیں سکتا. یا آپ کے اپنے مطابق اس چیز کو نہ سمجھیں کہ کوئی کیوں نہیں فون کر دیا، کال کر دیا. اتنا آسان نہیں ہے بھائی، بول دینا بہت آسان ہے. اگر یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہوتے تو آپ بھی وہی کرتے، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہوتا کہ آپ بھی مجبور رہتے، کہیں سے آپ جا نہیں سکتے. کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کو کہیں جانے ہی نہیں دے رہے تھے، نہ کوفہ، نہ دمشق، نہ واپس مدینہ. ان کا ایک ہی ضد تھا کہ آپ بیعت کریں بس. امام زین العابدین مدینہ پہنچتے ہیں، واقعہ جب بتاتے ہیں جو کربلا میں ان کے ساتھ ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، مدینے والے مکے والے یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اس دوران یزید کیا کرتا ہے؟ مکہ پہ حملہ کرتا ہے. یزید جب مکہ پہ حملہ کرتا ہے، اس دوران اس کا جو لیڈ، وہ کمانڈر کا جو لیڈر تھا وہ مسلم بن عقبہ تھا. مسلم بن عقبہ نے مدینے پر حملہ کیا. 3 دن تک مدینے میں کی مسجد میں نہ اذان نہ اقامت. پورا مدینے کا ماحول عجیب بنا تھا. 700 صحابہ اکرام کو اس نے قتل کیا، 1000 تابعی کو قتل کیا، کئی گھر لوٹے گئے، ان کی عزت پامال کی گئی. یہ کس نے کیا؟ یزید نے کیا. اب مجھے ایک بات بتائیں،
اگر مدینے والے مکہ والے یزیدی تھے تو یزید نے حملہ کیوں کیا مدینہ میں اور مکہ میں، یہاں تک کہ کعبے پہ سنگساری کی گئی، منجنیق کے دوارا پتھر پھینکے گئے، کعبے کا غلاف جل گیا. آپ جا کے پڑھیں وہ کون سا تھا، دا بیٹل آف الحرہ، واقعہ حرہ. 63 ہجری میں حرہ ہوتا ہے مدینہ اور مکہ میں یزیدیوں دوارا. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ وفادار ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ اگر یہ غدار ہیں، یہ یزیدی ہیں، تو یزید اپنے لوگوں کو کیوں مروا رہا ہے؟ بس لاجیکل چیز ہے، بہت کانسیپٹ کی میں بات بتاؤں، ایزی چیز ہے، آپ سمجھ لو اس کو. اگر یہ مدینہ اور مکہ والے یزیدی ہیں، ٹھیک ہے، میں شیعہ کا بات مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو یزید اپنے لوگوں کو کیوں مروا رہا ہے؟ اگر یہ اپنے ہیں تو یہ کون ہے؟ پھر یزید کو یہاں بھی حملہ کرنا چاہیے، پر نہیں، کوفے میں اس نے حملہ نہیں کیا. اب آپ سوچیں، دشمن آپ کا جو ہوتا ہے، آپ کبھی اس کا ساتھ دیتے ہو؟ نہیں، آپ اس کو مارتے ہو. ساتھ کس کا دیتے ہو؟ جو آپ کے فیور میں ہو. تو اب اسی سے پتہ چلا کہ فیور میں کوفہ والے، یعنی کہ کربلا کوفہ عراق والے فیور میں ہیں یا مدینہ مکے والے فیور میں ہیں. اب جا کے واقعہ حرہ پڑھیں. سن 63 ہجری میں بیٹل آف الحرہ ہوا، جس کے پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی حرمتی ہوگی. یہ مینڈا بنا یزید لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ جلائے، یہ میری دعا ہے. اور ہمیشہ لعنت کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا جو خون ہے اس کے ہاتھوں سے ہوا ہے. میں حق کو ظاہر کیا. جو صحابہ اکرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں، بے شک اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ بہت بڑا ہے. میں کمپیئر نہیں کر رہا صحابہ اکرام سے، اہل بیت علیہ السلام سے. صحابہ اکرام اپنے جگہ پر ہیں، اور ہمارے مولا علی شیر خدا، ان کے خاندان، ان کے گھر والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، وہ اپنے جگہ پر ہیں. جب زین العابدین دمشق سے مدینہ آتے ہیں تو وہ مدینہ میں ہی رہتے ہیں پوری زندگی. آپ جا کے دیکھ لیں، مدینے سے تھوڑا سا دور، 1 یا 2 یا چند کلومیٹر کی دور پہ اپنا وہ گھر بناتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، وہاں سے دین کی خدمت کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، جب یہاں پر چاہنے والے لوگ تھے اہل بیت کے، تو ہمارے زین العابدین کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ وہ عراق کیوں نہیں رہے؟ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، اور اسی سوال سے شیعہ حضرات پھنس رہے ہیں 100% کہ آپ ہی قاتل حسین ہو. نو ڈاؤٹ، آپ نے ہی امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور آپ نے ہی دھوکہ دیا. اب شیعہ حضرات ایک اور سوال کرتے ہیں کہ جب مدینے والے مکہ والے امام حسین علیہ السلام کے فیور میں تھے تو ان کو 72 میں دکھاؤ. میں دکھاتا ہوں 72 میں. مجھے بتائیں، کیا امام حسین علیہ السلام مدینے سے سب کو لے کے گئے تھے اپنے ساتھ کربلا؟ سب کو لے کے نہیں گئے تھے. کون لوگ مدینے میں تھے جو ان کے گھر والے تھے؟ میں بتاتا ہوں. محمد بن حنفیہ. یہ کون ہے؟ شیعہ حضرات بہت بہتر جانتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کون ہے. یہ کہاں تھے؟ یہ مدینے میں تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مدینے والے حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں تو یہ محمد بن حنفیہ تو مدینے میں ہے، کیوں نہیں گئے؟ ایک دوسرے حضرات اور ہیں، حضرت سبرا، ٹھیک ہے، یہ بھی مدینے میں ہیں، یہ بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہیں. اور عبداللہ بن جعفر، یہ زینب علیہ السلام کے شوہر ہیں. شیعہ حضرات یہ بات جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ مدینے میں تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مدینے والے مولا حسین کے دشمن تھے یا صحابہ اکرام اہل بیت کے دشمن تھے. یہ شیعہ اپنے طرف سے پیش کرتے ہیں. اور ان سب کے اندر جو پھوٹ ڈالنے والا جو انسان ہے وہ عبداللہ ابن سبا تھا، جو 35 ہجری میں جو غلوبیت اسلام کے اندر اور اہل بیت کے اندر اتنا غلوب کیا کہ اس نے ایک بڑے سے بڑے گروپ کو الگ کر دیا اسلام سے اور صحابہ اکرام سے دشمنی مول لی. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کو جہنم خریدنی ہے، جنت میں جانا ہے، آپ جو چاہیں کریں، میرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے. اگر آپ ایمان لائیں گے، اچھے سے عقیدہ رکھیں گے
تو آپ کا فائدہ ہے کہ اللہ آپ کو بہتر سے بہتر سزا عطا کرے گا. آپ خواہ مخواہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سارے شیعہ حضرات صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جبکہ دین کو پھیلانے میں سب سے زیادہ صحابہ کرام نے محنت کی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام تو ہمیشہ سے ہمیشہ کھڑے ہیں. بے شک ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، پر صحابہ کرام کو ہم کبھی بھی الٹا سیدھا ہم نہیں کہہ سکتے. اب آپ سوچ لیں، زین العابدین مدینہ میں ہے اور مدینوں پہ ظلم ہوتا ہے یزید دوارا. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ جو بھی لوگ تھے وہ لوگ جھوٹی کہانیاں گڑھ رہے ہیں، اور شیعہ کے جو بھی قول ہیں ان کے دماغ کو واش کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام تھے تو ان کو 72 میں دکھا. میں کچھ لوگوں کا نام لیتا ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی گئے تھے. جو پہلے صحابہ کرام ہیں وہ ہیں مسلم بن اوسجا، یہ ایک صحابی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں گئے تھے. دوسرے جو صحابی ہیں ان کا وہ نام ہے ظہیر بن عمر السلامی. یہ بھی ایک صحابی تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں گئے تھے. کیونکہ ٹوٹل افراد 72 ہیں، گھر کے جو لوگ ہیں وہ 21 ہیں، تو باقی لوگ کون ہیں؟ شیعہ یہ بات کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ پول کھل جائے گا نا. صحابہ کرام سے دشمنی کرنی ہے تو ان کا نام لیں گے تو پھر دنیا جانے گی کہ صحابہ کرام نے ساتھ بھی دیا تھا. خیر، اللہ آپ کی رہنمائی کرے. اگر آپ رہنما نہ کر پائیں، خود کو نہیں سدھار پائیں، تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. میرا یہ پیغام پہنچانا تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا. آگے اللہ کی مرضی، اللہ ہدایت دینے والا ہے. آپ گالیاں دیں، برا بھلا بولیں، جو بولنا ہے بولیں. حقیقت وہی ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ ان کے صحابہ کیسے تھے. تیسرے جو ہمارے صحابی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں گئے تھے وہ ہیں شبیب بن عبداللہ. یہ تیسرے صحابی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں گئے تھے. چوتھے ہیں ویسے ہی عمر بن ابی سلام، مسلم بن قزیر، حبیب ابن مظاہر، عبد الرحمن بن عبدی رب الانصاری، انس بن حارث اسدی اینڈ مزمع الزہانی. اور بھی صحابہ کرام ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تشریف لے گئے تھے، انہیں بھی شہادت ملی. اور یہ سب سے بڑا جو گندگی پھیلاتے ہیں شیعہ حضرات کی امام حسین علیہ السلام کو صحابہ کرام نے دھوکہ دیا، یا وہ ساتھ نہیں گئے، یا انہیں قتل کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت ہی جھوٹی کہانی ہے جو کتاب کے ساتھ لوگ پیش کرتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتایا عبداللہ ابن سبا نے کیسے اپنا گروہ بنایا، اور ان کے الگ مورخ ہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا. کوفے کی کہانی ایک دم الگ اور ادھر کی کہانی ایک دم الگ. کیونکہ جو من میں آئے لکھیں. ان کا اپنا ایک کمیونٹی، اپنا ایک گروہ بن گیا جس میں ان کے الگ کتاب ہیں. نہج البلاغہ ہے، اصول کافی ہے. یہاں تک کہ شیعہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے. آپ سوچیں کتنا illogical بات ہے یہ. سارے صحابہ کرام 3 کو چھوڑ کے دین سے مرتد، شیعہ کا کہنا ہے. سوچیں آپ، قرآن بھی غلط، حدیث بھی غلط. پھر بتائیے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو پھر بچا کیا؟ تو یہ سراسر ایک جھوٹی کہانی ہے، سراسر ایک جھوٹی کہانی ہے. کیونکہ اس وقت کے منافقین بھی راوی میں شامل ہیں، حدیث کو گڑھنے میں، کہانی کو گڑھنے میں، مورخ کو ریفرنس دینے میں کہ یہ میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا. ایسی ہی تو حدیث بھی ایسی ملتی تھی، اور جو مورخ جو کوئی بھی ہسٹری کو نوٹ کرتا تھا وہ ایسے ہی نوٹ کرتا تھا. تو یہ ایک بزدلی پھیلی ہے جس کی وجہ سے آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ہو رہا ہے امت میں. میں اپنے طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر صورت میں قرآن کو تھامے رکھیں. ہر صورت میں جدھر قرآن کہہ رہا ہے ادھر آپ چلیں. قرآن کو ہی پڑھیں علماء کی روشنی میں، وہ جو وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا علم آپ سے وسیع ہے. اور لوگوں کی باتوں پہ بالکل نہ آئے کہ صحابہ اکرام اور کیا کیا. یہ زیادہ تر شیعی جو ہیں صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیں میں پھر سے بولنے والا ہوں
کہ ان کا فیصلہ یا ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ان کی اپنی جگہ پر ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ان کے رسول کریں گے. لیکن اگر آپ ان بڑوں کے بیچ میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دین سے خارج ہو جائیں، یا آپ کا عقیدہ بدل جائے، یا آپ سے ایسی کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے جس سے آپ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے خود کو سنبھالیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جو نفسی کا عالم ہوگا، آپ سے یہ حساب نہ ہوگا کہ آپ نے صحابہ کرام میں کیا فیصلہ کیا. آپ سے حساب یہ ہوگا کہ آپ نے وقت پر نماز ادا کیوں نہیں کی، جو آپ کا کام تھا آپ نے وہ کیوں نہیں کیا. اہل بیت کے دشمن پہ لعنت ہمیشہ ہو، ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے، میں بھی محب اہل بیت اور سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام کو گالیاں دے دوں، کیونکہ میں نے اچھی سے تحقیق کی ہے کس طرح سے امت کو پھوڑا گیا ہے. عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس میں داخل ہوا اور اس نے اسلام کو پھوڑنا شروع کیا. یہ عثمان غنی کی شہادت میں آپ سب کچھ جان پائیں گے اگر آپ کے اندر تحقیق والی جو مزاج ہے. امام زین العابدین کہاں رہیں؟ مدینے میں رہیں. اس کا مطلب مدینے والے غدار نہیں تھے. اگر مدینے والے غدار ہوتے تو امام زین العابدین یہاں بھی تشریف نہ لاتے، مکہ بھی تشریف نہ لاتے، کوئی اور جگہ ڈھونڈتے. پر یاد رہے کوفہ نہیں گئے، مدینے رہے. اگر کوفہ جاتے تو میں مان لیتا کوفے والے ہی وفادار تھے، پر غدار یہ بھی نکلے اور غدار عزیز تو تھا ہی. لیکن یہی بات سچ ہے، صحابہ کرام کبھی بھی اہل بیت کے دشمن نہیں تھے اور نہ ہی مکہ اور مدینہ والے تھے. بے شک ہر دور میں ہر جگہ منافق رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. بڑے بڑے منافق مدینے میں بھی تھے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے مدینے کے صحابہ کرام بھی منافق ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ حد سے بڑھنے والے بات کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگام رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم تقریر کو ختم کرتے ہیں. کچھ غلطی اور ہوا ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.